अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद और हम आज के प्रोग्राम में मुल्क के अंदर सेहत के शोबे में जो एक क्राइसिस की सिचुएशन है, कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से जो तीसरी लहर आई है उससे आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत में जो NCOC है वहाँ पर बहुत सारे इजलास, मुतअद्दिद इजलास मुनक्कद हुए हैं और बहुत सारे फ़ैसले सामने आए। फिर जो सूबाई सतह पर जो हुकूमतें हैं उन्होंने भी इस हवाले से बहुत से अहम फैसले किए हैं। वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी इसके साथ साथ जारी है और ये जो तीसरी लहर है इसके कॉन्टेक्स्ट में जितने फैसले हुए उसके बावजूद इसकी मौजूदा जो स्प्रेड होने का रेशो है वो क्या है, किस तरह की सूरत हाल इस वक्त मौजूद है और क्या लगता है कि जो आवाम हैं उनका जो रवैया है, जो उनकी अप्रोच है वो कैसी है। वैक्सीनेशन के हवाले से लोग क्या सोचते हैं, वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है उसकी जो पेस है वो किस हद तक उस पर इत्मीनान का इजहार किया जा सकता है। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर ये कि कोरोना चूँकि इस तीसरी वेव में ये भी फील हुआ है और जो सामने चीज़ें आई हैं कि ये बच्चों के अंदर भी इसका बहुत तेज़ी के साथ फैलाव देखा जा रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने आज का पैनल तश्कील दिया है ताकि हम जान सकें और गुफ्तगू कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर साकिब अजीज़ साहब। आपके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर जनाब डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब और हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हामिद खान अल-मशरकी, सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के दोनों मुआशरों का इनके पास एक बहुत अच्छा एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी मौजूद है। आप तीनों हज़रात का शुक्रिया तशरीफ़ लाए। आप बैसिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, कुछ तो सबसे पहले हमें इस कमीशन का स्कोप, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इस हवाले से आगाह कीजिए ताकि हमारे सुनने वालों के लिए बहुत सारी बातें प्रोग्राम से पहले आप जो कर रहे थे वो अगर हमारे सुनने वाले, देखने वालों के नोटिस में हों तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कानून के तहत बनी गई है, जो कि 2010 में ये हमारा एक्ट बना था और 2012 में इसने काम शुरू किया। बुनियादी तौर पे इसके दो बड़े गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो यह है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है पंजाब के अंदर उसको हमने कैसे इम्प्रूव करना है। उसको हम ऐसे इम्प्रूव करेंगे कि कोई मिनिमम स्टैंडर्ड्स होंगे जिनको हम मीट करेंगे। तो जितने भी पब्लिक और प्राइवेट अदारे हैं, हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स, चाहे वो GP का क्लिनिक हो या हकीम का मतलब है, या छोटा हॉस्पिटल है या बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी है या गैर सरकारी प्राइवेट है, उन तमाम को हम रेगुलेट करते हैं। इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी। और जैसे मैंने कहा कि हेल्थ के जो स्टैंडर्ड है उसको बेहतर करना, और दूसरा जो इसका बड़ा मैंडेट है वो है क्वैकरी को कैसे आपने कंट्रोल करना है। इसके अलावा तीसरी जो अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी आदमी को जब वो किसी भी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट में जाए और कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस है या कोई मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, या किसी हॉस्पिटल जाता है और उसे वहाँ पर, जी हाँ, किसी भी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, मतलब में, होम्योपैथिक प्राइवेट या पब्लिक, इररिस्पेक्टिव, अगर कोई उसको शिकायत है तो वो 60 दिन के अंदर, यानी विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ अक्रंस, वो हमारे पास ये शिकायत कर सकता है। और हम जो पब्लिक हेल्थ केयर जो कमीशन है ये वाहिद बॉडी है जो उसकी कॉग्निजेंस लेती है और उसके ऊपर फिर जो कार्रवाई करनी है, हियरिंग्स वगैरह होती हैं। तो ये बुनियादी हमारा और ये वाकई ये बहुत अहम बात है। हम अक्सर हेल्थ के हवाले से जो मसाइल आते हैं उस पर सब्र शुक्र करके बैठ जाते हैं और कभी इस तरह से नहीं सोचा कि एक भरपूर इदारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस वक्त कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, जिनके पास अगर रिटन कंप्लेंट हम सबमिट कर दें तो उसके ऊपर जो तादीबी कार्रवाई है मुतल्लिका जिनसे हमें शिकायत है वो यकीनी बनाई जा सकती है। अच्छा सर, अब कोरोना के हवाले से भी पंजाब भर में जो इक़दामात हैं और जो इंतज़ामात हैं उसके हवाले से कुछ बताइए, और ये कि उसका कितना प्रेशर इस वक्त हमारे हेल्थ सिस्टम पर है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक रेगुलेटरी बॉडी हैं। जो सर्विस डिलीवरी है कोरोना के हवाले से उसमें तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो और फेडरल लेवल पे NCOC है जहाँ से गाइडलाइंस आती हैं सारी और बाकी सूबे उसको फॉलो करते हैं। हमारा काम बतौर रेगुलेटर जो है वो ये देखना है कि जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं फेडरल सतह के ऊपर या प्रोविंशियल, यहाँ पर भी एक कोरोना एडवाइजरी ग्रुप बना हुआ है कि वो किस हद तक
پبلک یا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اس پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے. جب پہلی ویو آئی تھی تو اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں ابھی ڈاکٹرز کے بھی اور اس کے علم میں نہیں تھیں. تو اس میں کورونا کے بیڈز ایلوکیٹ کرنا، ان کے وارڈز بنانا، ان کے ایس او پیز کو بنانا، اس کو پھر ریگولیٹ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام تھا جو ہم نے کیا. اس کے علاوہ جو ڈیٹا ڈیلی بیسس پر پیشنٹس کا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا، وہ مینٹین کرنا اور اس کو فیڈرل ڈیٹا کے ساتھ سنک کرنا، یہ بھی اس کو بھی ہم دیکھ رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو کرونا کے جو ٹیسٹنگ ہے، لیبارٹریز جو ہیں وہ پرائیویٹ بھی اور پبلک بھی، ان کو ریگولیٹ کرنا، ان کے لیے ایس او پیز بنانا. تو یہ کام جو تھا یہ ہم نے پہلی ویو میں کیا. سیکنڈ ویو میں اب یعنی جب اب تھرڈ ویو ہے، اس کے اندر جو ویکسینز اب جو لگنی شروع ہوئیں، اس کو ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیسے لگنی چاہیے، اس کی ایس او پیز کیا ہیں. اور ساتھ ہی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ شاید پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان کو بھی اجازت دے. ابھی بہت ساری چیزیں اس کی موڈیلٹیز طے ہونی ہیں، تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ فیصلہ کہ یہ پرائیویٹ ویکسینیشن ڈاکٹر صاحب آپ سے دوبارہ ہم اس کے اوپر آئیں گے. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. جو کرونا کی تیسری لہر ہے اس کے حوالے سے جو بنیادی بات کی جاتی ہے کہ یہ جو برطانیہ سے اس کا ویریئنٹ آیا، اس کے نتیجے میں اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوا ہے. کیا ایسا ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی فیکٹرز ہیں؟ شکریہ حامد. دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے یا کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر پرٹیکولرلی ہمارے خطے میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور باقی ایسے ممالک جو کنسرن ٹھیک سے نہ رکھے جنہوں نے، وہاں پہ یہ پرابلم آیا ہے اور بہت عروج بھی ہے. اگر ریجن کے اندر دیکھا جائے تو ریجن میں بھی ہمارے مسائل ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ زیادہ مسائل ہیں پاکستان میں. دا ریزن بینگ کہ فرسٹ ویو کے ساتھ جیسے ہم آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کے یہاں بات چیت کرتے تھے تو ہمارے سامنے تھا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے اور ایس او پیز کے اوپر جو پابندی تھی وہ بڑی ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کے اوپر ہو رہا تھا. انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی، کہ ابھی جب یہ آیا ہے برطانیہ کا یا جو ولایتی میوٹیشن کے ساتھ 3 یہ آئی تھیں، برازیل کی تھی، ساؤتھ افریقہ کی تھی اور ایک یہ برٹن کی جو ہے اس کو کہا جاتا. آل دو کے میوٹیشن کی اس کی بہت سی ہیں جو، اور اس کا مسئلہ یہ ہے اس وائرس کا کہ یہ میوٹیٹ بہت تیزی سے کرتی ہے. دنیا نے، یورپ نے، حالانکہ یورپ مطلب یورپی یونین کہلاتا ہے اور برٹن کے ساتھ آنا جانا مطلب فری موومنٹس ہیں ان کی، یورپ نے ان کے ساتھ ساری اپنی موومنٹ بند کر دی. انہوں نے اپنے ایئرپورٹ سیل کر دیے. ود ان برٹن جو تھی موومنٹ وہ لمیٹڈ کر دی ان ہاٹ سپاٹ سے جہاں پہ یہ زیادہ دیکھا جا رہا تھا. ہمارے ہاں جیسے پہلی ویو کے اندر کیا گیا تھا کہ ہم نے ہوٹلز کے اندر ان کو رکھا جو باہر سے فلائٹس آتی تھیں، اور پھر ہوٹل کے اندر رہتے ہوئے وہ جب ٹیسٹنگ ہوتی اور ٹیسٹ اگر وہاں پہ نیگیٹو ہوتا دین دا پیسنجر واز الاؤڈ ٹو موو ٹو دا فیملی یا اس سے باہر آتے تھے. یہ خدا جانتا ہے کہ کہاں پہ یہ نگلیکٹ ہوا ہے یا ویسی سمجھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ہماری غلطی تھی جو کہ ہم نے جیسے پہلے ویو کے اندر تفتان کے اندر ان کو چھوڑ دیا اور اندر آگے اور کس طرح تیزی سے پھیلا وہ سارا پہلی ویو میں، اور ہم پھر اسی کے اندر آن گوئنگ پروسیس ہے. اب تیسری ویو کا آنا یہی ہوا ہمارے ساتھ کہ ہم نے ایئرپورٹس پہ نہ کر سکے یا ایسا ہمارے کوارنٹائن نہ کر سکے جو آتا مطلب ہم نے سوچا ہی نہیں اس کے لیے، اینڈ اٹ واز فری فار آل کہ جو آتا ہے جی آ جائے بسم اللہ اور ایسے کریں. میں آپ سے شیئر کروں کہ مطلب آسٹریلیا کے اندر یہ تھا کہ جو وکٹوریا اسٹیٹ ہے وہاں لکیلی وہاں پہ اسٹیٹس مطلب انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہیں. اس اسٹیٹ کے اندر صرف 3 لوگ آئے تھے برطانیہ سے جو وہاں پہ ایئرپورٹ انہوں نے بند کر دیا اور ابھی تک بند ہے، وہ ابھی تک وہ بند ہے. اسی طرح سے وہ اسٹیٹس چونکہ وٹ وی لرن فرام دس نیو فارم آف کووڈ-19 ویئر ایز یہ 64 66 سے مطلب موجود ہے، پتہ ہے اس کا کہ یہ ایسا ہوتا ہے. اس کے لیے ایک چیز پہ پہنچے کہ دیر از دی اونلی چین روکنے کے لیے دی لاک ڈاؤن، اور اس کا آپ انفلکس اس کو روک لیجئے گا. تو لاک ڈاؤن کا ہی معاملہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مشرقی صاحب کی طرف لے جاؤں. تو وہ جو ہے دیٹ از دا ریزن کہ ہمارے ساتھ یہ ہے. کیا صورتحال ہے صاحب؟ آپ کا عوام سے انٹریکشن رہتا ہے، برطانیہ سے آنے جانے والوں سے انٹریکشن رہتا ہے، یہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ ہمارا کنسرن آنے والوں سے، جانے والوں کا خیال ہے. بالکل. میں
یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر نظامی صاحب نے نا بڑا خوبصورت پوائنٹ آؤٹ کی ہے بات. یہ اوورآل اگر ہم دیکھیں نا تو پہلی لہر میں جہاں عوام نے بڑا ایس او پیز کا خیال رکھنے کی کوشش کی ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جس طرح واقعی آنے والوں کو ساروں کو ہوٹل میں کوارنٹائن کیا جاتا تھا, یا اور اس کے اندر امپورٹنس یہ تھی کہ اس کی سیریسنیس کو سمجھا گیا. اب یہ جو تھرڈ ویریئنٹ آیا ہے یو کے سے آیا ہے, اس کی سیریسنیس بہت ہائر ہے دین ادرز. اس کے اندر دیکھیے اس میں سپریڈ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, 70% ہے اور 7 ٹائمز ہائر ہے. 70% آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی. آن ٹاپ آف اٹ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو پہلے ٹیسٹ کے اگینسٹ جو پازیٹیو ریٹ تھا نا, پازیٹیو کووڈ ٹیسٹ ریشو تھی وہ 2 to 3% تھی, اب 8 to 9% پہ چلی گئی. آج 50,000 ٹیسٹ ہوتے ہیں اور 5,000 اس میں سے پیشنٹ نکل آتے ہیں. سو اس حوالے سے سچویشن بڑی خطرناک ہوئی. حکومت کی طرف سے جہاں ہم نے دیکھا کہ جب پہلی لہر کو ہینڈل کیا گیا تو پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا, WHO نے اپریشیٹ کیا, امریکہ نے اپریشیٹ کیا, سمارٹ لاک ڈاؤن کو اپریشیٹ کیا گیا. لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز تھی, وہ یہ تھی کہ بہرحال اس چیز کو سمجھا گیا کہ یہ اگر پھیل گئی تو پاکستان کی جو میڈیکل کیپیسٹی ہے, جو اس ڈیزاسٹر کو یا پینڈیمک کو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی ہے, وہ ایسی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے یہ بہت بڑے لیول پہ پھیل جائے تو ہم اس کو ود ان ریسورسز ہینڈل کر سکیں گے. اب سچویشن الارمنگ ہو گئی ہے. حامد صاحب, بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر 5,000 پیشنٹ روزانہ آنے کا مطلب یہ کہ اگر یہ اگلے مہینے 2 مہینے میں ملٹیپلائی ہونے شروع ہو گئے اگلے 2 ہفتے 3 ہفتے میں, تو اٹ کوڈ گو اپ ٹو 50,000-60,000 پیشنٹس اے ڈے. ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں یا میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ آلریڈی چوک ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا, ہم نے پہلی لہر کے ساتھ جو ہم نے بڑی میڈیکل فیسلٹیز بنائیں, جیسے لاہور ایکسپو میں بنائی, کراچی میں بنائیں, وہاں پہ 1000 بیڈز لگائے گئے, ان کو ہم نے ابھی فی الحال ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے, یعنی وہ ایکٹیو نہیں ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب 2-3 امیجیٹلی اسٹیپس لینے بڑے ضروری ہیں. ایک اسٹیپ تو یہ ہے کہ فوری طور پہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن سے زیادہ بھی اگر کوئی اسٹرکٹنیس کرنی پڑتی ہے تو ضرور کرے. ٹریول کے اوپر جہاں تک بات ہے تو یہاں میں 2 پوائنٹ ضرور کہنا چاہوں گا حامد صاحب. جہاں برطانیہ سے آنے والوں کے لیے مشکلات ہیں, وہاں سے اب بہت سارے واپس کیونکہ آج برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا, اس کے مقابلے میں مجھے بے شمار کالز آئیں کہ جی اب ہم واپس جانا چاہ رہے ہیں, ہمارا کووڈ ٹیسٹ بھی ہو گیا, ہر چیز ہو گیا, چونکہ فلائٹ کی پرائسز اتنی ہائی ہو گئی ہیں, کیونکہ یہاں پہ پاکستان ہو یا دنیا کی ساری کمپنیز ہو وہ اس کو اکنامیکل ایسپیکٹ میں دیکھتی ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی کسی نہ کسی طرح جہاں ان کو سپورٹ کیا ہے وہاں پہ فلائٹس کے حوالے سے پاکستان آپریشنز کرے, بہتر یا میکسیمم فلائٹس چلائیں. صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. یہ جو سچویشن سامنے ایمرج ہو کر آئی ہے کم از کم باقی 2 پارٹیسپنٹ سے, بینگ اے ریگولیٹر, ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کا رول جو ہے وہ اب دوہرا تہرا ہو گیا ہے. تو اس ایمرجنسی سچویشن میں کون سے ایسے ایکسٹرا آرڈنری میئرز اب آپ لینے جا رہے ہیں؟ ایک تو میں یہ وضاحت کروں کہ جیسے کولیگ نے بتایا کہ ایکسپو سینٹر میں کچھ دن پہلے گورنمنٹ نے ایک جو بڑا ہال تھا وہ کووڈ پیشنٹس کے لیے آلریڈی انہوں نے جو اس کو HDU ہم کہتے ہیں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ, وہ انہوں نے آپریشنل کر دیا ہے وہاں پہ. ایک تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے درست فرمایا کہ ہمارا رول ایز ریگولیٹر جو ہے اب زیادہ بڑھ گیا ہے, اور ہم نے اس چیز کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے تقریباً پچھلے 8-10 دن سے ہم نے اپنے جتنے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان تمام کو وربلی بھی اور ان رائٹنگ بھی ان تمام کو انسٹرکشنز جو ہیں وہ چلی گئی ہیں کہ اپنے جو بیڈز ہیں ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کریں, اور اس کے علاوہ جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہیں ان کو بھی ہم نے بڑھانے کے لیے کہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو کہا ہے بلکہ جو پبلک ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی بیڈز میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں میں اتفاق کروں گا اپنے ساتھیوں سے کہ جس تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اگر ہم نے اس کو نہیں روکا یا لوگوں نے, یعنی گورنمنٹ تو جو اقدامات کر رہی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حیثیت سے یا کسی اور سے, جو لوگ ہیں عوام ہیں وہ ابھی تک میرا خیال ہے کہ اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں. تو اس کو اگر ہم نے بچانا ہے یا اس سے بچنا ہے تو کیوں نہیں لے رہے, یہ سوال آپ سے اگر ہم پوچھنا چاہیں تو آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں کہ لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ سب سے بنیادی تو یہی ہے کہ جو ہیومن سائیکی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شروع سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 80% لوگوں کو یہ کچھ نہیں کہتا.
ان کو ایسے چھو کے گزرے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, جس کو ہم کہتے ہیں اے سمپٹومیٹک. تو جب 100 میں سے 80% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کچھ نہیں ہوا, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ایک ہوا بنایا گیا ہے, جبکہ ایسی چیز نہیں ہے. جو 5% یا 10% لوگ اس کی زد میں آ جاتے ہیں, خاص پر یہ تھرڈ لہر جو ہے, تھرڈ ویو جو ہے, اٹ از ویری ڈینجرس. اس کا اسپریڈ بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ متاثر تو ہوتے ہیں لیکن وہ سیریس یا سیویئر قسم کے وہ علامات ان میں ظاہر نہیں ہوتی, تو اس لیے لوگ اس کو میں تو کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی, وہ بالکل اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں. کچھ کو معمولی سا گلا خراب ہوگا, شام تک وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی یہ شاید ایسے پروپیگنڈا ہے یا یہ کسی اور کسی وجہ سے ہمیں یہ ڈرا رہے ہیں. تو اس پر تو ہم جانیں گے مشفی صاحب سے, لیکن ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو میئرز ابھی ڈاکٹر ثاقب صاحب نے بتائے ہیں, آپ بینگ اے پریکٹیشنر اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کے, آن گراؤنڈ ہاسپٹلس میں جو سچویشن ہے اس طرح سے اگر کوئی کمپیریزن ہمیں دے سکیں کہ کیا صورتحال ہے؟ شور دیکھیں, ایک جو میں پہلے عرض کر رہا تھا اس میں ایک چیز تھی کہ پہلی ویو کے اندر جو ہم نے کیا تھا دیٹ واز دا ٹریسنگ مین بائی کہ اگر کوئی پیشنٹ آپ کو ملا کہ جس کے ساتھ کووڈ انفیکٹ ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کتنے رابطے میں رہا اور ہم ٹیسٹنگ کی طرف گئے, ٹیسٹ کیا اور ہمیں پتہ چلا. اینڈ سرٹنلی دین دا میئرز ور بل ٹیکن کہ ان کے ساتھ کیسے آئسولیشن کرنی ہے, مائکرو لاک ڈاؤن ہے, اسمارٹ لاک اور دا فیملی لاک ڈاؤن ہے, واٹس ایور دا کیسز. اور ہم اس چیز کے گواہ رہے ہیں کہ پولیس کھڑی ہوگی باہر, اس کو تو ہم نے ڈائلیما بنا دیا تھا کہ جس کے گھر میں آ گیا خدا نخواستہ پتہ نہیں کون سی ایسی مرض آ جائے گی. اینی ہو اس میں بھی آئی ایم گریٹفل ٹو دی گورنمنٹ کہ ہم نے کچھ آواز اٹھائی, انہوں نے ہماری آواز سنی اور لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی ریلیکسیشن یہ کام دیا گیا. کمنگ ٹو دس پارٹ آف یور کویسچن کہ حکومت کیا کر رہی ہے, آپ انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں کہ یہ جو سینٹر بنایا گیا میں اس کا نقاد تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینٹر کی بات کر رہے ہیں, جی بالکل, ادھر بھی اور کراچی کے لیے, کہیں ایسا نہ سمجھا جائے کہ میں پنجاب میں ہوں, آئی واز اگینسٹ فار دیٹ, میں اس ماڈل کے لیے. دا ریزن بینگ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ ہیلتھ ایمرجنسی, اور ابھی بھی ہیلتھ ایمرجنسی پنجاب میں لگی ہے, تو اتفاق سے اس خاکسار نے اور پی ایم اے نے مطالبے کیے اور ہماری چلیں سنی سنائی گئی کہ ایمرجنسی, لیکن ایمرجنسی کو نافذ کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے وہ پیرامیٹرز اڈاپٹ نہیں کیے گئے, ہم یہ سمجھتے ہیں. اب یہ جو ایکسپو سینٹر کے لیے بنایا گیا اور میرے دوست جیسے فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس بھی تشکیل دے دیے گئے, کتنا اس کے اوپر ہمارا خرچہ آیا اور وہاں پہ افرادی قوت جو رکھی گئی ہے, یا تو میو ہاسپٹل کے اندر اوور سٹاف تھا یہ ہاسپٹل, یا پھر ایسا تھا کہ ہم نے کمپرومائز کی سروسز ایٹ دا میو ہاسپٹل, کیونکہ میو ہاسپٹل کو ہی وہ رن کرنا تھا. اب کرنے کے لیے جو ہم نے گزارش کی حکومت کے ساتھ وہ یہ کیا کہ ہینس مشفی صاحب آپ کے لیے کہ اگر یہ اب ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو بی ٹیکن آن بورڈ, اور آن بورڈ یہ رفائی کام نہیں ہوتے. جس نے پیسہ انویسٹ کیا اس کی مینٹیلٹی پروفٹ بیسڈ مینٹیلٹی ہو, اور پروفٹ بیسڈ مینٹیلٹی یہ تجارت ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہوتا. یہ خلق خدا صدقہ خیرات ہے نا, یہ سب اچھی لگتی ہیں باتیں, یہاں بیٹھ کے میں بھاشن دوں اور اچھا لگے گا. ہم نے یہ گزارش کی ہے اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں ایس پی ایم اے, اور میں ذاتی طور پہ کنونسڈ ہوں اس کے ساتھ کہ لاہور کے اندر کوئی 18 کے قریب پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں اور پورے لاہور کو تقریباً انہوں نے گھیرا ہوا ہے سائڈوں سے. اسی طرح سے ایکسپو کے ساتھ ہم نے کالا شکاکو کے اوپر بھی ایک سینٹر بنا دیا تھا, پنجاب کی اگر ہم بات کریں پنڈی کے اندر بھی بنا دیا تھا, اسلام آباد میں بھی کچھ ایسے بنا دیا گیا تھا. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور تجویز دیتے ہیں کہ اس ہیلتھ ایمرجنسی کے تحت ٹیمپریریلی ان پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے ہاسپٹلز کو نیشنلائز کریں. ہر کالج کے ساتھ 600 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. 600 بیڈڈ ہاسپٹل کے اندر جہاں وہ پابند ہیں کہ 50% ان لوگوں نے فری علاج دینا ہے. تو آج جب ملک اس کنڈیشن کے اندر پھیلا ہوا ہے جہاں ہزاروں اور لاکھوں لوگ یہاں پہ پھر رہے ہیں, اور ایک چیز کہ ابھی جو ہاسپٹل کے اندر مریض آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سیریس ہیں, سیریس وہ جن کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے, جس کو آکسیجن کی ضرورت ہے, ایک معالج کی ضرورت ہے, اس کو انجیکشن تھراپیز کی ضرورت ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آ رہے ہیں, ویدر دے آر ان دا پرائیویٹ سیکٹر اور ان دا پبلک سیکٹر, جو بھی وہاں پہ آ رہے ہیں. اب ان کو دیکھنے کے لیے ایک جو لوور مڈل یا مڈل کلاس کا بندہ ہے اس وقت پرائیویٹ, آئی ایم گریٹفل کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک ڈائریکشنز دے دی کہ اپنے جو پہلے سے چارجز کرتے تھے وہی چارجز ہونے چاہیے آئی سی یو کے, ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کے. لیکن آئی ایم شیور کہ ایسا نہیں ہوئے گا, بیکاز پیپل فائنڈ آؤٹ 1001 مطلب ویز اینڈ مینس, 101 نہیں 1001 مینس جس نے کہ مطلب ایک پروفٹ اس نے نکالنا ہے.
दे विल फाइंड इट आउट कि कैसे उन्होंने पैसा कमाना होगा। अब अगर इसके साथ हम लाहौर शहर के अंदर 18x300 भी कर लें तो रीजनेबल बेड कैपेसिटी बनती है, विच दे आर बाउंड टू बाय एस्टैब्लिशिंग अ मेडिकल कॉलेज। आ जाएगा तो खुदा खैर करेगा, उसके साथ अच्छी तो हो जाएगी। क्यों ना डॉक्टर साकिब अजीज साहब से पहले जवाब ले लें। रेगुलेटरी साकिब अगर जब मिनिस्टर होते ना तो उसके फॉलो अप साहब का माजी है तो चाहेंगे कि जी प्लीज, तो फिर आते हैं हामिद साहब। श्योर ये मेरे से क्रॉस नहीं करेंगे जी। स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइस जी, तो एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कीमतें प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज कर रहे थे पिछले साल फरवरी 20 में, इनको हमने फ्रीज़ किया था। और अभी भी इस फोरम से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये बात कहूँगा तमाम लोगों को जो प्रोग्राम देख रहे हैं कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अव्वल तो हमने उनको ये कहा हुआ है कि आप अपने प्राइस लिस्ट जो है, जो मेन प्रोसीजर्स हैं, वो नुमाया जगह पे आप लगाएं। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि उनको एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, उनको कोई फ्लीस किया जा रहा है, तो काइंडली हमें बताएं, क्योंकि इस चीज़ को हमने अभी यानी 3 दिन पहले भी, यानी मैं सिर्फ 3 दिन पहले की आपको बात बता रहा हूँ कि पर्सनली कॉल्स करके और लेटर के अलावा पर्सनली उनके साथ मैंने बात की है खुद, और उनको कहा है तमाम हॉस्पिटल्स को कि अगर किसी के ख़िलाफ़ शिकायत आएगी हमें, तो हम जो भी कानून के तहत कार्रवाई है, जिसमें सीलिंग भी हो सकती है, जिसमें जुर्माना भी हो सकता है, वो हम इनके ख़िलाफ़ करेंगे। तो इंशाल्लाह ये तो मैं आपको कि अगर ये ऐसी शिकायत आएगी तो हम उसको ज़रूर हाथ डालेंगे उसके ऊपर। राइट सर। अब हामिद खान अल-मशरिकी साहब, हम आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहते हैं। हमने देखा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बहुत सारे इक़दामात किए गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया, रेस्टोरेंट्स को बंद किया गया, शादी हॉल्स का जो डेडलाइन था उसको पीछे ले आया गया है, मार्केटों के हवाले से 8 की बजाय 6 बजे का फ़ैसला हो गया है। इन तमाम फ़ैसलों का जब हम डॉक्टर्स कम्युनिटी से बात करते हैं, डॉक्टर असद असलम साहब से कल बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इसका असर पॉजिटिव हुआ है। जो स्प्रेड का रेट था वो अब उस तेज़ी से नहीं है जो इससे पहले था। आप क्या समझते हैं? हामिद साहब, बात ये है, जी 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 जी, इस वक्त लाहौर के अंदर पॉजिटिविटी रेट 24 to 27% है। जी, बड़ा ख़तरनाक है ये, बिल्कुल ऐसे ही है। बात ये है कि पूरी दुनिया ने हमारा स्मार्ट लॉकडाउन अप्रिशिएट किया, लेकिन ये जो वेरिएंट है जिसका स्प्रेड रेशियो बहुत हाई है, क्या इसके अंदर भी ये स्मार्ट लॉकडाउन चल सकता है या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टडी करने की ज़रूरत है, इसको फौरी तौर पे इसके ऊपर फिगर्स लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह डॉक्टर साहब इस रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में, इंग्लैंड के अंदर तो एक बाकायदा मेडिकल नेगलिजेंस के ऊपर आप केसेस कर सकते हैं, आपको कंपनसेशन मिलती हैं, एंड बड़ी हैवी ड्यूटी कंपनसेशन, हैवी प्राइसेस आपको गवर्नमेंट पे करती है या इदारा पे करता है या हॉस्पिटल। यहाँ पर अगर ये इदारा रेगुलेटरी अपना काम कर रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब हुकूमत को थोड़े से ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे, उसके अंदर आवाम को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे शुरू में किया वो जो एहसास प्रोग्राम को एक शुरू में 3 मंथ्स का एकदम से एक कैश देने का सिलसिला किया गया, या इस तरह मुझे ये लग रहा है कि लॉकडाउन की तरफ गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा और उसके बाद पब्लिक को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, और ये उसी तरह की मैसिव कैंपेन मीडिया पे चलानी पड़ेगी जिस तरह की कैंपेन शुरू में चलाई गई थी, ताकि पब्लिक अवेयरनेस हो, पब्लिक को पता चले। और तीसरी बात ये कि मैं याद दहानी कराना चाहूँगा कि जब हमारी जो साइंस टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, उनमें डॉक्टर फवाद चौधरी साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा जी कि अब हमने अपने वेंटिलेटर्स बना लिए हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम इस सारी पोजीशन में आ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को उस सारी चीज़ों को फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लाना है, अपनी मेडिकल कैपेसिटी बढ़ाकर, और उसको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, हमें वेंटिलेटर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, हमें बहुत सारी मेडिकल और असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जो हैं वो हर हॉस्पिटल में बड़े एक मिनिमल से होते हैं, और उसको कैपेसिटी को किस तरह आप बढ़ा सकते हैं। ये डॉक्टर शामी साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है कि मेडिकल कॉलेजेस के साथ अगर हॉस्पिटल्स हैं तो उनको एनफोर्स किया जाए। अगर आप उनको नेशनलाइज नहीं कर सकते हैं तो उनको एनफोर्स करें कि जी आप इस चीज़ को इस तरह हैंडल करें। और बड़ी एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की भी फैसिलिटीज़ हैं,
پبلک کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو کرونا ہے، یہ کووڈ-19 ہے، یہ اب زندگی میں یا جب تک اس کی ویکسین نہیں ہو جاتی ہے ہم نے اس سے احتیاط کرنی ہے. ایس او پیز کے معاملے کو پوری طرح امپلیمنٹ کروانا چاہیے. یہ جیسے ماسک پہ فائن کیا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بڑے شہروں میں تو احتیاط ہو سکتی ہے. چھوٹے شہروں میں کیا سچویشن ہے میں خود دیکھ کے آیا ہوں، ابھی بھی لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے، اور میں پبلکلی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس کو سیریس لیں، اور یہ بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر ثاقب صاحب، ویکسینیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اور آج میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ جس رفتار سے لگ رہی ہے، اگر 10% آف دا پاپولیشن کو بھی ہم نے لگانی ہو تو کم از کم 9 سال لگیں گے. دیٹس واٹ جو میں اس کی اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا. کیا یہی صورت ہے یا اس پروسیس کو تیز؟ چھوٹی سی بات بتا دوں کہ انگلینڈ نے پچھلے 5 ماہ میں اپنی آدھی سے زائد آبادی کو ویکسینیشن کر دی ہے، یعنی 3 کروڑ لوگوں کو دے دی گئی ہے. اس فگر میں جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو عام تاثر ہے ویکسینیشن کے حوالے سے، کیونکہ مجھے بھی دن میں 2-4 لوگ ضرور ٹیلی فون کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ جی ویکسینیشن لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ویکسین ہمارے پاس آئی ہے چائنا کی سائنو فارم جس کا نام ہے، یہ سیفسٹ ویکسین ہے سو فار ایز سائیڈ ایفیکٹس آر کنسرنڈ. تو وہ ضرور لگوائیں. کسی کو معمولی سا ادھر درد ہوگا جہاں پہ انجیکشن لگا ہے، زیادہ سے زیادہ کسی کو پین ہو سکتے ہیں یا مے بی فیور ہو جائے ایک دن کے لیے. میں نے لگوائی ہے، مجھے تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کا نہیں ہوا. تو دس از سیفسٹ، اس کو لگوانا چاہیے. اور گورنمنٹ جس طریقے سے پہلے جو تھا وہ 60 تک تھا، پھر ابو 60 کیا، ابھی 50 to 60 کے ریشو میں وہ اس کو آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ صوبوں کو بھی، اگر آپ نے سنا ہو جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ صوبے جو ہیں انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ پیسے فنڈ ایلوکیٹ کیے ہیں، پنجاب نے بھی اور سندھ نے بھی، تو وہ اپنی شاید امپورٹ کریں گے جو ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو خدشہ ہے کہ شاید اس کو 8 سال لگیں یا 9 سال لگیں، ایسی بات نہیں ہوگی. اس میں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ویکسین کی جو پروڈکشن ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر بھی گیپ ہے، کافی بڑا گیپ ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کے اندر جو ہے. لیکن کوشش گورنمنٹ کی پوری ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اور پروونشل گورنمنٹس کی بھی، کہ جتنی جلدی ہو ہم اس کو منگوائیں یہاں پہ اور لوگوں کو یہ پہنچے یہاں پہ. ڈاکٹر اشرف صاحب، یہ جو پبلک کے ہاں کنسرن پایا جاتا ہے ویکسینیشن کے حوالے سے بہت سارے، اور وہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ لوگ انکریج نہیں ہیں ادھر جانے میں، اس میں حکومت اس کی ذمہ دار ہے یا لوگ ہیں کہ جو زیادہ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر نوشین حامد نے کہا کہ جو میڈیکل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ نہیں گئے پہلے انیشلی کہ دیکھیں باقیوں کے ساتھ کیسا اس کا آتا ہے سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ، اور آپ پی ایم اے کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. کیا از دس ٹرو پکچر؟ کیا ہے پلیز؟ دیکھیں، اتفاق سے ایم فرسٹ وائس پریزیڈنٹ فار این آرگنائزیشن جو کہ آسٹریلیا سے اسرائیل تک ہے، اور ویکلی ہمارا ٹمورو سیٹرڈے صبح ہم نے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہمارے اس کے اوپر ساری پارٹیسپینٹس کے ساتھ. I feel very ashamed participating in that meeting that Pakistan is at the lowest level جو کہ ویکسینیشن کے ساتھ آ رہے ہیں. بنگلہ دیش کو دیکھیں، بنگلہ دیش از آن ہائیسٹ. شری لنکا کو دیکھیں، شری لنکا، میں اپنی ریجن کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا نا کہ انگلینڈ نے، میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ چلو جی وہ امیر ہیں، اللہ بلا ہے. اب یہ تو سارا کلچر ویسے ہی ہے، جیسے وہ ہے ویسی میری رنگت ہے، جیسی ان کی ہے. ہمارے رویے بھی معاشرتی تقریباً ویسے ان سے ملتی ہیں. یہ میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر نوشین ہماری اچھی مہربان ہے کہ یہ رویہ، یہ میں سمجھتا ہوں یہ پھیلایا گیا ہے حکومت کی طرف سے. ویری انفارچونیٹلی کہ لوگ نہیں لگوانا چاہتے. ہم دیکھیں گے پہلے ایک وزیر صاحبہ نے کہہ دیا کہ جس نے بھی ویکسین لگوانی ہے اپنے اس کے اوپر لگوائے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی نہ تو حکومت نے پریکیور کی ہے. جب آپ نے کوئی دیگ ہی نہیں پکائی ابھی تک تو آپ نے کیا انویٹیشن اور کیا کرنا ہوگا؟ 50,000 5 لاکھ یہ مطلب کیا بیچتا ہے؟ 17.5 لاکھ کے قریب تو یہاں پہ ہیلتھ پروفیشنلز ہیں اس ملک کے اندر، اف وی انکلوڈ آل دی پیرامیڈیکل سٹاف اور ان کے ساتھ الائنڈ ہیں. ہمارے سیکیورٹی کے کتنے لوگ ہیں جہاں پہ، جرنلسٹ کتنے لوگ ہیں جن کو دیز آر دا فرنٹ لائنرز. اینڈ فار فرنٹ لائنرز آئی ایم ویری سوری ٹو سے، مطلب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ اور نہیں ہے. دیٹ از اے پور پلاننگ.
جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اب نہیں آ رہی ہو، بھائی جب بن رہی ہے، جب لوگ بیچ رہے ہیں تو اس وقت خریدو. اگر 6 بجے بازار بند ہو گیا تو 6:45 یا 6:05 پہ میں کہوں جی میں مارکیٹ میں جا کے آپ کے لیے کچھ لے کے آتا ہوں، ولی صاحب ذرا آپ بیٹھیں، تو کیا ملے گا مجھے؟ نتھنگ، کچھ نہیں ملے گا. اور میں ایک آپ کو یاد دہانی کراؤں کہ ہمارے فیڈرل منسٹر صاحب NCOC کے چیئرمین ہیں، تو وہ بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، حکومت کو آنا چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ لوگوں کے اندر جو خوف ہے اس خوف کو توڑنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود مشرقی صاحب یہ بات تو حقیقت ہے کہ پبلک کے ہاں ایک ریلیکٹنس ہے، ہچکچاہٹ ہے، اور آپ جب بھی 60 سال سے زائد کی عمر کے بات کرتی آپ نے لگوائی ہے تو وہ کہتے ہیں بس جی سوچ رہے ہیں. میں حامد صاحب 2 چیزیں کہوں گا. ایک چیز تو یہ کہ میں پاکستان کی آرمڈ فورسز کو اپریشیٹ کروں گا جنہوں نے اپنا جو شیئر تھا وہ بھی انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں ہم پہلے چاہیں گے کہ میڈیکل ہیلتھ آفیسرز کو اور دوسروں کو لگیں، کہ انہوں نے یہ اٹ از اے ویری گریٹ جیسچر فرام دا پاکستان آرمی اینڈ ہیلتھ فورسز. لیکن دوسرے اینڈ پہ یہ جو آپ نے کہا نا اپریہینشنز ہیں ویکسین کے حوالے سے، یہ پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے. آپ دیکھیں امریکہ کے اندر بھی اسپیشل کمپین چلائی گئی ہے کہ جو امریکہ میں سیاہ فام یا جو دوسری رنگت والے ہیں وہ زیادہ ریلیکٹنٹ ہیں ویکسینیشن میں، کہ ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے تحت ان کو بہت ساری اور چیزیں کنٹرول کی جائیں گی اور ان کو پرابلمز ہوں گی. اسی طرح یورپ کے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ جی یہ شاید 60 سال سے اوپر والے لوگوں کو شاید یہ ان بینیفٹس کے مقابلے میں یا ان کو کوئی کلینزنگ کے لیے یوز کی جا رہی ہے. سو کانسپریسی تھیوری یا سازشی نظریے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آئے ہیں، لیکن ان کا بہترین کاؤنٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کمپین ہوتی ہے فار دا پبلک اویئرنیس، جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ تمام طبقہ فکر کے لوگوں کو شامل کیا جائے. بالکل اسی طرح جس طرح پولیو کے خلاف جب مہم آتی ہے تو پولیو کے ساتھ گورنمنٹ نے عورتوں کو بھی شامل کیا ہے، بوڑھوں کو بھی شامل کیا ہے، علماء کو شامل کیا ہے. اسی طرح اب جو ویکسینیشن آف کووڈ-19 ہے اس حوالے سے بھی نہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو لینا پڑے گا بلکہ آپ کو ریلیجس فیکٹر کے لوگوں کو بھی لینا پڑے گا، آپ کو بہت سارے جرنلسٹ کو لینا پڑے گا، آن بورڈ لینا پڑے گا، جو آ کے پبلک کو کانفیڈنس دیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ میں نے لگوا لی ہے، آئی ایم دا ایگزامپل دیئر، کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اسی طرح اس طرح پبلک اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اویلیبلٹی ہونا بڑی ضروری ہے. اور ایک اور چیز یہ پاکستان کے لیے اچھی بات ہے کہ ہم نے سائنو فارم کی طرف گئے ہیں بیکاز ہمارا چائنا سے تھا. دوسری طرف دیکھا جائے تو ایسٹرازینیکا جو دوسری ویکسین ہے وہ ہالینڈ، ڈینمارک اور دوسرے ممالک نے اس کی ہالٹ کر دی ہے، روک دی ہے اس کی ویکسینیشن. 12 ممالک نے، مطلب مینلی مجھے 2-3 ملک ایک دم سے یاد آ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی اس میں بلڈ کلوٹنگ کی کمپلینز آئی ہیں، اس میں 2-3 اور ایشوز آئے ہیں. اب ایسٹرازینیکا فورس کر رہا ہے کہ جی نہیں اس کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ از 100% پرفیکٹ. لیکن پاکستان کے پاس بہرحال یہ ایڈوانٹیج ہے کہ نہ تو ہم ایسٹرازینیکا ادھر اس طرح ابھی کر رہے ہیں، ہم سائنو فارم کر رہے ہیں. ایک آخری چیز یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس کو پرائیویٹلی بھی آفر کریں گے کہ لوگ لگوا سکیں، تو اس کی جو پرائس کا ایشو ہے گورنمنٹ کو وہ بھی دیکھنا پڑے گا. وہ دیکھ رہے ہیں. ایک تو ان تمام چیزوں کو ڈیفینیٹلی آپ رسپونڈ کریں گے جو دونوں طرف سے آئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کے اندر اب اس بار جو اس کا ہونا شروع ہو گیا ہے اس سے بھی لوگوں کو بہت پریشانی ہے. کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے کہ کیا انتظامات ہیں اور کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے. یہ تھرڈ ویو جو ہے یہ اس حوالے سے ضرور نئی چیز سامنے آئی ہے کہ بچے جو ہیں 10, 12, 14, 15 سال کے جو پہلے ویو میں سیکنڈ میں افیکٹ نہیں ہوئے تھے اس میں افیکٹ ہوئے ہیں. اس کا جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ صرف یہی ہے کہ یہ نیا سٹرین ہے، اس نے افیکٹ کیا ہے. اور جو 3 چیزیں گورنمنٹ بار بار کہتی ہے، ہر چینل پہ بات ہوتی ہے کہ آپ گھروں پہ رہیں، غیر ضروری طور پہ باہر جانے کا، گیدرنگز خاص طور پہ شادیاں جو ہیں اوائڈ کریں اس کو، ماسک پہنیں، جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو رکھیں. میرے خیال گورنمنٹ نے اقدامات جو ہیں وہ لیے ہیں اسکولوں کے حوالے سے یا مارکیٹس کے حوالے سے، ان کو بند کرنے کے حوالے سے. تو لیکن جو لوگوں کی جو رسپانسبلٹی ہے، میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ حکومت تو جو یعنی میڈیا بھی جو ہے وہ دن رات لگا ہوا ہے اس پہ، لیکن لوگوں کی جو اپنی سوشل رسپانسبلٹی ہے وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ آنی چاہیے اب سامنے. اور سارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سوسائٹی کے، باقی جو لوگ ہیں، ان کو یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ جی تو اگر وہ نہیں آ رہی تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ کیا سوسائٹی کا فیلئر ہے یا کیسے اس کو سمجھا جائے؟ میں اس پر یہ کہوں گا کہ جیسے
پولیو کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ پولیو بھی جب لگتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں بھی مختلف افواہیں سامنے آ جاتی ہیں, لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں وہ لگوانے میں. یہی چیز جو ہے یہ ہمارے پتہ نہیں مزاج کا حصہ بن گئی ہے لوگوں کے, یا کیا ہے. میرے خیال ایجوکیشن تھرو میڈیا اویئرنیس, یہ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں بینگ اے ریگولیٹر, بینگ ریپرزنٹیٹو آف دا گورنمنٹ, کیا پلانز ہیں کہ کس طرح سے اویئرنیس کو زیادہ انہانس کیا جائے اور زیادہ اس کو افیکٹو بنایا جائے؟ میرے خیال آپ کا پروگرام جو ہے یہ ایک اس کی مثال ہے کہ ہم نے پورا پروگرام جو ہے اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں. تو ڈیلی جو ہے میڈیا والے بھی, اخبار پرنٹ کے حوالے سے ہر جگہ پہ, لیکن ماسک میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ادارہ ہے کہ جس کو مسجد جو ہے کہ اس کو ہمیں گورنمنٹ کی سطح پہ یا پرائیویٹ سطح پہ, کیونکہ ہماری بہت ساری مساجد جو ہیں وہ پرائیویٹ کمیٹیاں جو ہیں وہ چلاتی ہیں ان کو, تو ان کو میں کہوں گا کہ ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ سامنے آئیں اور وہ بتائیں لوگوں کو کہ جی یہ کیا چیز ہے. اگر آپ کو یاد ہو پہلی سیکنڈ ویو میں کچھ اور طرح کا تاثر تھا, لیکن جب یہ پتہ چلا کہ واقعی یہ اتنی خطرناک وبا ہے تو میرے خیال جتنے بھی سیکٹر ہیں سوسائٹی کے ان سب کو آنا چاہیے اور آ کے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں سے, کویسچنز کچھ ان کو جیسے آ رہے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے, وبا کے کانٹیکس میں لوگوں کو جو اپنا اعتماد اپنی سطح پر ہوتا ہے کہ بالکل یہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں ہے, کہاں ہے ویکس, ہمیں دکھائیں کرونا کدھر ہے, یہ ساری باتیں عام ہوتی ہیں. آپ سے کس قسم کے لوگوں کے کویسچنز زیادہ ہوتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, اب بدقسمتی سے میں نمائندگی کرتا ہوں ایک ایسی آرگنائزیشن کی وچ از کنسیڈر ٹو بی اے کریٹیکل, اور ہم جو انتظامیہ اور پیپل آر سفرنگ فرام, ہم اس کی آگہی کے لیے کنسرن رکھتے ہیں. ہینس آئی ایم اے پریکٹیشنر, اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک کنسرن شو کیا تھا اینڈ اسٹل آئی ہیو اے کنسرن کہ جو کرونک ایلمنٹس ہیں بیکاز آف کرونا ان کی سفرنگ زیادہ ہو رہی ہے. کینسر کے مریضوں کی سرجری جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے, آرتھوپیڈک سرجری, میں خود آرتھوپیڈک سرجن ہوں, ان کے پروسیس جو وہ ڈیلے ہو رہے ہیں, باقی جو ہیں فینومیناز وہ ڈیلے ہو رہے ہیں. سو ایک چیز جو تھی, اور ہم آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ میں اس چیز کے ساتھ, اور پوری دنیا اس ایگریمنٹ کے اندر ہے کہ ہم نے کرونا کے ساتھ جینا ہے. وی ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو لیو وتھ کرونا. ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ ہماری ایجوکیشن اور لوگوں کے اندر جو شعور کی بات ہے, برٹن کے اندر جو آیا ہے, مطلب ہینس ہم برطانیہ کو دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو وہاں پہ ہائیسٹ نمبر آف ریفیوزل دیٹ واز فرسٹ دا پاکستانیز اینڈ دین دی بنگلہ دیشی. افریقہ کے لوگ ہم سے بعد میں تھے. وہ تو مطلب ایک سائنٹیفک بنیادوں پہ چیزیں لے کے آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اویئرنیس کمپین ہے, اس اویئرنیس کمپین کو یہ ماننا چاہیے, مجھے ایسا معالج, مجھے ایز ایسوسیشن, آپ کو ایز جرنلسٹ, اور اس کے حوالے سے, اور بینی حکومت کو بھی ماننا چاہیے دیٹ اف وی ہیو ناٹ بین فیلڈ, وی ہیو ناٹ بین سکسیڈڈ, کہ لوگوں کے ساتھ ہم یہ بیدار کریں کہ کرونا ہے, اور کرونا سے صرف اور صرف بچنا ہی ضروری ہے, اور بچنا میرے اپنے اوپر ہے, میں نے کیسے بچنا ہے. ماسک کے لیے اگر آج حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو فائن کیے جائیں گے, اور مطلب پرچوں کے کلچر کو میں نہیں سمجھتا کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے افیکٹو ٹول ان اے وے, لیکن کسی حد تک ضرور ہوتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کوئی شعور بیداری کے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں, اور جیسے ہمارے دوست مشکی صاحب نے فرمایا کہ حکومت کو جانا پڑے گا, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری پریویلنگ سچویشن ہے, وی آر آلریڈی ان ڈیلے, لیٹ ہیں ہم لوگ کہ ہمیں کووڈ کرونا کے لیے جانا پڑے گا لاک ڈاؤن کے لیے. جب تک یہ لاک ڈاؤن, اینڈ اٹ از ناٹ می کہ میں ایز ایسوسیشن یہ ایسے کر کے اس کو بات کر رہا ہوں, یہ وہ لوگ جو ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے, ان کا ماننا یہ ہے کہ دا ریزن بینگ, ولید آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چین ہے جو چل رہی ہے, ون انفیکٹڈ پرسن, اور جیسے سر نے فرمایا کہ 94% لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں چلے گا, ہوا بھی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن یہ 4% ہیں, یہ ہمارا 22 کروڑ کی آبادی میں بہت بڑا برڈن ہے. اس برڈن کو, اور اس وقت جو موجودہ چین ہے, اس کو صرف اور صرف اس وقت ہم توڑ سکیں گے کہ جب ہم اس کے ساتھ لاک ڈاؤن کریں. میں حیران ہوں کہ اسد اسلم صاحب نے کیسے یہ مطلب سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ جو بھی 6 بجے تک اگر بازار بند ہو رہے ہیں تو اس سے بہت اچھا امپیکٹ آ گیا, نیچے کی طرف چلا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. دا ریزن بھی کہ اگر آپ کا کانٹیکٹ آ گیا ہے اور اس کانٹیکٹ نے جا کے گھر کے ساتھ بھی لے کے چلا گیا, تو دیر ول بی نتھنگ ڈوئنگ. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک ریز اوپر آئی ہے, آلریڈی نیچے آتی جاتی ہے. اگر کا تو آپ نے خود استعمال لاحقہ لگا لیا نا جی ساتھ,
تو اس کانٹیکس میں جو جب آپ میز لے رہے ہیں لاک ڈاؤن سے پہلے کے، اگر آپ نے لوگوں کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے تو اس کا امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی آئے گا، لازمی آئے گا۔ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں جو میں نے ایک عرض کیا کہ ہم اس وقت جس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، یہ اگر آج سے میں پھر اگر یوز کر رہا ہوں، یہ اگر آج سے کوئی 4 ہفتے 5 ہفتے پہلے ہوتا جب ہماری پوزیٹیوٹی ریٹ 4-5% کے اوپر تھی، فیئر انف، لیکن جب آپ 27% کے اوپر پوزیٹیوٹی آؤ گے، ہاؤ کین یو تھنک آف کہ ہمارے مائکرو میئر جو اس کے ساتھ حامد خان المشقی صاحب، پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، اکانومی کو بند نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے۔ اب فرسٹ پارٹ تو لوگوں کو بہت جلد سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے اوپر لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں۔ کیا اصل میں نا حکومت کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے انفورسمنٹ، کہ آپ اپنے جو بھی لاز بنا رہے ہیں یا جو بھی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کو انفورس کریں، اور دوسری چوائس یہ رہ جاتی ہے گورنمنٹ کے پاس کہ اتنے فنڈز اویلیبل ہوں، اتنا کچھ اویلیبل ہو کہ وہ لوگوں کو گھر بیٹھ کر فیڈ کر سکیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ہمارے اتنے وسائل نہیں، ہم ایک ترقی پذیر ملک ہے کہ ہم لوگوں کو اتنی بڑی فنڈنگ دے کر ان کو گھروں میں بٹھا سکیں۔ اب ایک ہی چیز رہ جاتی ہے اور وہ رہ جاتی ہے امپلیمنٹیشن آف لا، اور دوسری چیز یہ کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس چین کو توڑنے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے۔ پہلے تو ہم نے دیکھا، ہمیں یاد ہے کہ ہم خود ایک لطیفے سے بن گئے تھے کہ کوئی باہر سے آتا تھا تو فون کر دیتے تھے، یار اس کا کرونا ٹیسٹ کر لو پہلے۔ لیکن کیا اب ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا گورنمنٹ کی طرف سے کیا انیشیٹو لیا جا رہا ہے کہ ایک کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس کی باقی فیملی کو میسیجز کیے جائیں یا ان کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے؟ دوسری بات یہ ہے، یا اب سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ لیا جائے گا جو برطانیہ سے آئے ہیں۔ برطانیہ کے علاوہ یہاں ابھی حامد صاحب میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا، انڈاؤٹلی یہ برطانیہ کے نام ہے ضرور برطانیہ سے، لیکن بہت سارے لوگ کسی اور ممالک سے بھی جب آ رہے ہیں تو جہاں جہاں پہ بھی یہ جو 3-4 ویریئنٹس پھیل گئے ہیں، ساؤتھ افریقن ویریئنٹ اور برازیل کا اور برطانیہ کا، یہ ان ساروں کے لیے، ان ساروں کی جو جس کو کہتے ہیں فائنڈنگز اب پاکستان میں آ چکی ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کی طرف سے ایک چیز تو مسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسٹرکٹ اویئرنیس شروع کرے، اسٹرکٹ لا امپلیمنٹیشن۔ اس حوالے سے بھی میں ایک بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، لاسٹ ٹائم جب پہلا ویو آیا تھا تو ڈاکٹر اسد عمر نے 2-4 سٹیٹمنٹس بہت ہیوی دی تھی، بہت ڈرایا تھا۔ اس کے بعد ایک ریاکشن آیا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آپ کیسے دے رہے ہیں بیٹھے۔ اچھا ایک چیز میں اور کہوں گا، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے، میں ایک چیز اور کہوں گا کہ پوائنٹ اس کے اس وقت جب یہ بات ہوئی تو بہت کرٹیسزم ہوا۔ حامد بھائی ایک چیز اور ہے، جب گورنمنٹ کریڈٹ لے رہی تھی اپنی سکسیسفل ہینڈلنگ آف لاک ڈاؤن کا، جس کو اپوزیشن کہہ رہی تھی جی کہ بے شک اللہ کی مدد ہو گئی جی، یہ غیبی طور پر بچ گئے ہیں، سارا کچھ ہو گئے ہیں، اب گورنمنٹ رسپانسبلٹی بھی لے۔ یہ ایک سادی سی کویسچن ہے، when you take the advantage، یہ سوال تو یہ ہے نا، سوال 2 ہی چیزیں ہیں، میکسیمم اویئرنیس، دوسری بات یہ کہ اگر لاک ڈاؤن کی، دیکھیے میں آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں، ہمسایہ ممالک میں کئی اسٹیٹس اب لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہیں، فل لاک ڈاؤن کی، مہاراشٹرا نے اعلان کر دیا، دوسری مقصد یہ ہے کہ اگر فل لاک ڈاؤن از نیسیسری، یو ہیو ٹو گو فار اٹ، تو پھر بجائے یہ کہ ٹو لیٹ ہو جائے اس سے پہلے آپ کر لیں اور عوام کو کسی نہ کسی طرح سبسیڈائز ریلیف دیں۔ اور اس کے اندر یہ نہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کو ڈاکٹر صاحب پہلے انڈا ہوگا یا پہلے مرغی ہوگی، کچھ سمجھائیے، آپ تو ریگولیٹر ہیں۔ لاک ڈاؤن ہوگا کہ روزگار ہوگا؟ بطور ریگولیٹر تو جو ہمارا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں جو بھی وہ نافذ کریں گے فیڈرل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ، ہم نے اس کو نافذ کرنا ہے۔ اس کو جو ہے اگر گورنمنٹ یہ اجازت دیتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو، ابھی بات میرے دوست کر رہے تھے کہ ان کی پرائس کے حوالے سے، تو جو بھی پرائس فکس کرے گی اس کو ہم نافذ کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے، یہ ہمارا بنیادی رول ہے پرائسنگ کے حوالے سے جو ہے۔ باقی جو ابھی ویکسینیشن کی اویئرنیس کی جو بات ہے وہ جتنی بھی کم کی جائے وہ کم ہے۔ میں پھر اسی پوائنٹ پہ آؤں گا کہ عام ہماری جو عوام ہے، ابھی آپ لاہور میں پھرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بازار میں شاید آپ کو 5% لوگ ایسے ملیں جو ماسک جنہوں نے پہنا ہوا ہے،
باقی وہ پرواہ نہیں کر رہے ہیں. آج کل پرسنٹیج بڑھ گئی ہے, 1000 روپے جرمانہ زیادہ دے رہا ہے. نہیں وہ ایسا کر دیا کہ گاڑی میں اگر اکیلے بھی جا رہے ہو تو اتنا قانون کی پابندی, جیسے سر کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی لگاؤ اکیلا بندہ, مطلب اس قانون بنانے والے پہ آفرین. اور چالان بھی ہو رہے ہیں, چالان اس کے ہو رہے ہیں, اس پہ چالان بھی ہو رہے ہیں. ظاہر ہے چالان والے نے کہہ دیا چالان کرو, وہ کرے گا. انہوں نے جو کہا کہ ایسٹرازینیکا کی بات کی کہ جو کچھ وہاں پہ یہ جو سائنو فارم ہے, اس کا جو ماڈل ہے ویکسین کا, یہ وہ ٹریڈیشنل ماڈل ہے جس پہ ویکسین بنتی ہے, وچ از اے ڈیڈ وائرس. جو باقی ویکسینز ہیں جس کے بارے میں شکایت آئی ہے وہ اور طریقے سے بنائی گئی ہیں, جس کو ERNA کہا گیا ہے, جس کو لوگ مختلف حوالے سے کرٹیسائز کر رہے ہیں. سیفٹی کے لحاظ سے یہ سب سے اچھی ہے, لوگوں کو کس میں گھبرانا نہیں چاہیے, لگوانی چاہیے. اور اس کی ایفیکیسی کیا ہے جی؟ ایفیکیسی اس کی جو ہے, جو اس وقت دنیا میں جو آ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ 84-85% کے قریب ہے جو اس کی ایفیکیسی ہے, وچ از سلائٹلی لیس دین جو باقی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے. لیکن اس کے اور کوئی سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ اس کے نہیں ہیں. اور میرے خیال میں یہ میسج یہی جانا چاہیے کہ لوگ آئیں اور لگوائیں. یہاں ایک سوال رہ جائے گا کہ اویلیبلٹی, گورنمنٹ نے اس کی ارینجمنٹ کیا کی ہے, کتنی جلدی, جیسے آپ نے خود کہا کہ 8-9 سال تو نہیں انتظار ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی ٹیک آن وار اسٹیپنگ, بہت جس کو کہتے ہیں نا بہت امیجیٹ ایکشن ریکوائرڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس حوالے سے کہ اویلیبلٹی آف ویکسین ہو. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب شروع میں ہوا تو ہم نے جس کو کہتے ہیں وار فوٹنگ کے اوپر چائنا نے ہماری مدد کی اور کٹس بھیجی, ٹیسٹنگ کٹس جس طرح آنی شروع ہوئیں, اور اس سے ایک دم ہمیں اس کو نہ صرف کنٹرول کرنے میں مدد ملی بلکہ ہمیں ویکسینیشن ٹیسٹنگ میں مدد ملی. اب ویکسینیشن میں بھی ہمیں اسی طرح کی پالیسی کی ضرورت ہے کہ اویلیبلٹی آف ویکسین. بالکل. اور ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب بیٹھے ہیں, میں ان سے پوچھ لوں, پہلی جب ویو آئی تھی تو کراچی کے ڈاکٹرز کیسے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے تھے لوگوں سے, اس دفعہ تو ڈاکٹرز بھی وہ یہ آپ نے پڑھا ہے کیا ہو رہا ہے سر, مطلب یہ ہے کہ صرف عام لوگ نہیں, خود ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں. میں ایک عرض کر دیتا ہوں سر, دیکھیں میں ایک آپ سے شیئر کروں کہ ڈاکٹرز کی تنظیم ہے, میں ڈاکٹر کی تنظیم کو اور دیر از ناٹ اے ویک کہ ہم اس بارے میں نہیں کرتے, کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم جا کے نہیں کرتے. دیر از ناٹ اے سنگل ٹی وی چینل کہ جہاں پہ آرگنائزیشنز جا کے یہ بات نہیں کرتی. لیکن ہاتھ نہیں جوڑتے اب آپ, میں آپ کے سامنے جوڑ دیتا ہوں. اگر میرے ہاتھ جوڑنے سے یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے تو اٹ از مائی فیئر. اس کی وجہ جی ہمیشہ یہاں لاک ڈاؤن پہ جائے ایگزیکٹلی آپ کو یاد ہے. اب دیکھیں نا آپ سب کس ہمیں یو آر پٹنگ می ان اے فکس کہ ہمیں اگر نہیں لاک ڈاؤن کرو گے تو پھر, اور پہلے ہی ہم ماشاءاللہ کافی بدنام ہے اشرف نظامی تو بالخصوص کہ یہ جی ہماری روزی کے اوپر یہ پڑھ کے وہ کرتا ہے لاک ڈاؤن اور اس کے حوالے سے کرنا. میں ایک عرض کروں آپ سے سر, ہاں جی کہ میں پرنسپل اس کے سٹانس اینڈ آئی ایم کنونسڈ بائی اٹ کہ ہیلتھ از اے رائٹ ناٹ اے پریولیج. اور یہ ہمارا ملک جس نے پہلا تجربہ کیا ہے کہ ویکسین جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو دی ہے, اور آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے اس کی اجازت دے دی ہے اس کو دینے کی خاطر, میں سمجھتا ہوں کہ دیر ہیز ٹو بی نیڈ ٹو بی اے ریویو بائی دی گورنمنٹ, نیڈیڈ ٹو بی ریویوڈ بائی دی لا, ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی. اور جیسے سر نے فرمایا کہ ریگولیٹری باڈی ہے کہ حکومت جو فیصلہ کرے گی, میں نہیں سمجھتا کہ حکومت جو فیصلہ کرے گی وہ حکومت عوام الناس کے لیے ویسا ہوگا. حکومت کو وہ فیصلے کرنے چاہیے جو عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے فیصلے ہوں. اور جیسے سر فرما رہے تھے کہ چائنا کے ساتھ ہماری ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن وی ورک ویری کلوزلی وتھ چائنیز کولیگس اس ویکسینیشن کے عمل کے ساتھ. اس سے پہلے کووڈ-19 کے ساتھ جو کچھ ہوا, پھر ان کے ہمارے ساتھ ماسک آنے کے لیے جو چائنیز کی ہماری ایسوسیشن نے کیا, الحمدللہ وی آر پراؤڈ آف اٹ دیٹ وی آر سرونگ دی نیشن. صاحب آپ کیا پبلک کو عام زبان میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ کہ خدا را پبلک اس کو اب سیریس لے. اب یہ چیز پہلی ویو سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اور اس کے ساتھ وہ جو بات ہے نا, اس کے ساتھ جینا تو ہے لیکن احتیاط کے ساتھ جینا ہے. اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو وہ میں نے ایک بڑی اچھی کوٹ پڑھی کہ ماسک لگا کر تھوڑا مشکل سے سانس لینا بہتر ہے بجائے آپ وینٹیلیٹر کے ذریعے سانس لے رہے ہوں. یہی پیغام جو ہے جانے کی ضرورت ہے کہ خدا را وینٹیلیٹر سے بچیں. آپ کا کیا پیغام ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے؟ میں جی بطور سی او پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہمارا بیسک مینڈیٹ ہے, ایک میسیج تو میں اس کے حوالے سے دوں گا لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ چند پیسے بچانے کے لیے کسی غیر مستند یا ان کوالیفائڈ عطائی کے پاس مت جائیں. ایک میسیج تو یہ ہے.
क्वालिफाइड और मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं इलाज के लिए। आज की गुफ्तगू के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अभी जो सारी गुफ्तगू हुई है, ऑक्सीजन से और हॉस्पिटल से बेहतर है कि इंसान घर में रहे और मास्क पहने। ये चीज़ जो है, ये जितना मैसेज जितना लाउडली हम ये लोगों को बताएंगे, उतना मेरा ख्याल है कि हम लोगों को बचा सकते हैं। और यही कहा जा सकता है कि कोरोना की जो एहतियातें हैं वो एक दूसरे को बताते रहिए और एक दूसरे को बचाते रहिए। डॉक्टर साकिब अजीज़ साहब, CEO पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और हामिद खान अल-मशरकी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और आपने इस अहम मौजू पर अपने ख़यालात से हम सबको और हमारे देखने वालों को आगाह किया। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।